अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन। मैं हूं हमजा तारड़। ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से बात करें तो वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। ईरान की बात करें तो ईरान ने भी इसराइल पर सख्त मिसाइल हमले किए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 3 मरतबा हमले किए हैं मिसाइल्स के साथ ईरान ने इसराइल पे। और अगर हम बात करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो एक जानिब तो वो ये कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, दोनों ममालिक को जंग बंदी की जानिब जाना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब वो इसराइल का दिफा करने की बात भी कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि चंद ही घंटों में, आइंदा चंद घंटों में जंग बंदी हो सकती है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ यह है कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम मुज़ाकरात के मेज़ पर नहीं आएंगे। जौहरी हथियारों के हवाले से बातचीत कोई भी नहीं की जाएगी जब तक ये मामला नहीं होता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है कि पाकिस्तान इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ है, सहूनी रियासत के ख़िलाफ़ है और ईरान के शाना बशाना खड़ा है। मौजूदा सूरत हाल है क्या, ये जंग मज़ीद कितनी तवील हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मंसूर जाफ़र साहब ने। आप माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता हैं। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि जंग बंदी हो सकती है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि आइंदा चंद घंटों में इम्कानात हैं कि जंग बंदी हो सकती है। आपको ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं? इस वक्त जो हेक्टिक डिप्लोमेसी जारी है जी, उसके जलाव में एक उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक फोर्स इस जंगबंदी की कॉल में या डिमांड में होनी चाहिए वो अमेरिका की तरफ से फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस वक्त उनके जो मिलिट्री आउटपोस्ट मशरक़ वस्ता में इसराइल की सूरत में मौजूद है वो एक मुकम्मल जंगी जुनून में जो है मुब्तला है। और वो समझ रहे हैं कि ईरान जो है ये भी कोई गजा ही की एक्सटेंशन है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 20 माह से गजा को खंडर का ढेर बना दिया है, शायद वो अपनी इस मिलिट्री माइट के जरिए जो है ईरान को भी खंडर का ढेर बना देंगे। यकीनन इसमें जो इस वक्त एक पैरिटी ऑफ लॉस एंड मेल एंड मटीरियल है वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त बड़े पैमाने पे जो लॉस ईरान में हुआ है उसके मुकाबले में इसराइल के अंदर उस नौयत की तबाही और बर्बादी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट खासतौर पे इसराइली सोसाइटी के अंदर गया है जी। और उसके और बेखसूस उनके जो एक्लन ऑफ पावर है उनके अंदर, कि इसराइल का दिफा जो है वो इनविंसिबल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, ऐसा रीजन मौजूद है कि जो उनकी इस सो कॉल्ड मिलिट्री माइट को जो है वो चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। और ईरान ने इस पूरी तरीके से ये जो इसराइल का जो ख्वाब है उसको बुरे तरीके से जो है उसकी ताबीर दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी ईरान के एंड पे भी, खास तौर पे इस वक्त जो एक मूड दिखाई देता है वो यही है कि ईरान अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा तो वो एक मजबूत अपनी पोजीशन के साथ आएगा। और इस वक्त अगर वो फौरी तौर पे जंगबंदी या उस नौयत के कोई ऑप्शन पर जाता है तो ईरान इस वक्त दबाव में है, और यकीनन उस पर एक दबाव है न सिर्फ अमेरिका और इसराइल और दीगर वेस्टर्न ममालिक का, बल्कि खित्ते के वो ममालिक के जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इस वक्त किसी न किसी तरीके से ईरान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं जी। या उसके साथ दाम दरहम सखने कदम खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाते आपके इल्म में है कि ये मुखासमत इन मुल्कों के साथ कोई ईरान की एक रोज़ा नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल ऐसी मतलब एविडेंस इसकी मौजूद है कि ये ओवरनाइट चेंज ऑफ हार्ट जो है वो नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई ऐसी तबाही जिस नौयत की इस वक्त ईरान पर आई है उस उस्ताद, या कोई ऐसा रॉकेट या मिसाइल जो कभी कहीं मिस फायर होकर किसी दूसरी जगह पे गिरा, ऐसी सूरत में मैं समझूंगा कि इसकी हिद्दत और शिद्दत वो महसूस की जाएगी। और फिर ही जो खिता है वो एक सही मानों में मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें और ख़ास तौर पे ठीक। उन जारे ममालिक का हाथ रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम कर ठीक है सकेंगे। मंसूर साहब, ये कहिएगा, जिस तरह आप कह रहे थे कि ये भी कुछ वाजे हो गया कि इसराइल का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल्स अंदर जा ही नहीं सकते, अंदर तैयारे नहीं उड़ सकते हैं या ड्रोन्स अंदर नहीं जा सकते हैं। एक चीज़ तो वाजे हो गई, तो क्या मिस कैलकुलेट कर लिया इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया गया? क्योंकि इनिशियली हमने देखा कि ये बात हो रही थी कि ईरान जज्बाती तो हो रहा है लेकिन टेक्निकली या फिर टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। 4 रोज बाद आप ईरान की क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक ईरान के एक मिलिटरीली और ख़ास तौर पे डिफेंस के वाइज जो है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए इसराइल के साथ तो वो तो किसी तौर पर नहीं बनता। लेकिन ईरान की जिस तरीके से एक आइसोलेशन का शिकार रहा है दुनिया भर में,
اور بالخصوص جب سے امریکہ اور یورپی ممالک نے اس پر اقتصادی اور عسکری پابندیاں عائد کی تھی، تو ایران نے جو اپنا دو چیزوں پہ فوکس رکھا وہ میزائل ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ پہ خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری چھپے انداز میں جو ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی پر بھی ان کا فوکس رہا۔ یہی دو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جن کو دیکھ کے اس وقت اسرائیل کے منہ سے بھی رالیں ٹپکتی ہیں، اور امریکہ کو بھی ایران کی اس نوعیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آنکھ نہیں پاتی۔ اور اسی وجہ سے ماضی میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان ملکوں کی طرف سے ایران کے اندر اب بھی جو میں سمجھتا ہوں اس جنگ کا جو منتہا اور مقصود مختلف اسرائیلی اور امریکی حلقے بیان کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج آف ریجیم جو ہے جی وہ انیویٹیبل ہے اس جنگ کے بعد۔ اور یہ خواب امریکہ اور اسرائیل اور دیگر یورپی ممالک جو ہیں وہ ایک عرصے سے دنیا کو دکھا رہے ہیں، کبھی یہاں پہ جو اصلاحاتی عمل کے ذریعے، کبھی ویمن رائٹس کے ذریعے، کبھی ہیومن رائٹس کی آڑ میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے، بلکہ اس سے پہلے دو تین جو واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو حسن روحانی صاحب کا حادثہ اور اس جی کے بعد وہاں پہ اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت جی اور ایک جواب، اور اس سے پہلے جو قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن، جی ان ایونٹس نے وہاں کے جو عوام ہیں انہیں حکومت کے ساتھ ریلی کر دیا ہے۔ اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت جو سیاسی قیدی ایک عرصے سے ایران کی جیلوں میں، بڑی بدنام جیلیں ہیں وہاں پہ قید ہیں، ان کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ میڈیا میں سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی ایک لحاظ سے حمایت کا حکومت کو یقین دلایا ہے، اور اسے بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ جو ہے دشمن کے ساتھ ٹھیک ہے نبردار ہونے منصور کا صاحب، اسماعیل لحاظ ہنیہ سے صاحب کی شہادت کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دیر سے آیا تھا لیکن بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس آیا تھا ایران کی جانب سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرسیپشن جارڈن سے ہو گئی تھی اور عراق سے ہو گئی تھی اور کچھ اور بھی جگہوں سے انٹرسیپشن پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس دفعہ آپ نے کچھ تبدیلی دیکھی؟ پہلے ڈرونز کے حوالے سے تو یہ خبریں آئی تھی لیکن میزائل ہٹ کیے ہیں، انٹرسیپشن پہلے نہیں ہوئی۔ جی، اس بار جو بیراج آف میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں ان ون گو، اس کی ایک تو تعداد زیادہ ہے، اس کی ٹھیک وجہ سے ان کے ہاں جتنے بھی میزائل شکن سسٹم تھے، چاہے وہ آئرن ڈوم ہو، ڈیوڈ سلنگ ہو، یا تھارڈ نامی جو ایک نیٹ ورک ہے، وہ مکمل طور پہ، اور پھر اس بار انہوں نے کئی ڈائریکشن سے یہ میزائل فائر کیے ہیں، کسی ایک جگہ سے فائر نہیں کیے۔ اس لحاظ سے وہ جو ایک انٹیگریٹڈ امپیکٹ تھا ان میزائل شکن سسٹمز کا، وہ پوری طرح ناکام ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے جو انہوں نے ایک ڈرونز کی ایک رینج بھیجی تھی، جی وہ بھی بنیادی طور پہ مختلف جو خطے کے ہمدرد ممالک ہیں اسرائیل کے، جارڈن جیسے، ان کی ہمدردیاں بھی چیک کرنے کے لیے اور ان کا جو پوٹینشیل تھریٹ تھا اسے بھی کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں ففتھ فیز آف یہ جو وعد الصادق نامی ایک آپریشن تھا یا جو جوابی وار تھا، جی وہ بڑا فیٹل ثابت ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی 3 راتیں جو ہیں وہ اسرائیلی اپنے بنکروں میں گزارنے پہ مجبور ہیں، اور اس وقت انہیں شاید اس غزہ کی جنگ کی حدت اور شدت جو ہے وہ کسی درجے میں محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں پہ 20 ماہ سے ان کی حکومت اور ان کی فوج جو ہے وہ اسی نوعیت کی تباہی اور بربادی جو پھیلا رہی ہے، اور بلا تفریق پھیلا رہی ہے، انڈسکرمنیٹلی پھیلا رہی ہے۔ ایران نے تو یقیناً ان کے ہاسپٹلز کو نشانہ نہیں بنایا، موسٹلی ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز والی جیسے حیفا بندرگاہ ہے، وہ جی ان کی ایک بڑی بیک بون ہے ٹریڈ کی اور ایک کمیونیکیشن کی، اسے نشانہ بنایا ہے، اور ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے موسٹلی وہ طیارے اڑے ہیں یا وہاں سے وہ میزائل فائر ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ جنگ جو ہے، اور خاص طور پہ اس ٹیکنالوجی میں ایران کے پاس وہ پریسیجن نہیں ہے جو امریکہ یا اسرائیل کے پاس ان کے ہتھیاروں میں، تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی ایک جو کولیٹرل ڈیمیج کی شکل میں کچھ جو ان کے شہری علاقے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ جنگ ہے، اور جنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا تو ہر جو فرد ہے وہ ان کا ایک ریزرو فوجی ہے، اور ایک لحاظ سے ایک کمپٹنٹ ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں جو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں اور ایون جو اسلامک جو ٹیچنگ ہے اس کی روشنی میں وہ تمام کے تمام کمپٹنٹ ہیں، اور ایک لحاظ سے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں کسی بھی ریزسٹنس موومنٹ کا یا کسی بھی ایسے ملک کا کہ جس کی سوورینٹی کو، اس کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کو اور اس کی چیلنج کیا حاکمیت جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور صاحب۔ یہ کہیے گا امریکہ کے ہم کردار کو دیکھیں تو ایک جانب میز پر باتیں ہو رہی تھیں، مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ، پھر اس کے فوری بعد یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی اسرائیل کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل نے حملہ کر دیا، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس حملے میں تو شامل نہیں ہیں
لیکن ہم دفاع ضرور کریں گے اسرائیل کا. وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں اور ویسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. کیا امریکہ نے یا اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ فوری جب حملہ ہوگا آپ کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس کے بعد شاید جو امریکی بیسز ہیں ایران بوکھلا کے اس پر حملہ کر دے اور امریکہ کو جواز مل جائے گا؟ جی، جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں پہلے ذکر کیا کہ ایران نے جو اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت کے بعد قدرے لیٹ رد عمل جو شو کیا اور اسی طرح قاسم سلیمانی کی, تو وہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایران اپنی ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہا تھا. اور اس وقت بھی اگر ایران نے اپنے لیے جو بڑے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں امریکی اڈے مختلف عرب ملکوں کے اندر, اس کو اگر ہٹ نہیں کیا تو اس کی بنیادی حکمت عملی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایران اگر یہ کارروائی کرتا ہے تو ایسے میں وہ ممالک جہاں پہ یہ اڈے ہوسٹ ہے, ظاہر ہے وہ میزبان ملک ہے, ان کے اپنے کچھ کنسٹرینٹ ہوں گی, وہ اسے اپنی سوورینٹی پر حملہ خیال نہ کریں. ایسی صورت میں ایران جو ہے ان کی حمایت جو ڈپلومیٹک بھی ہو سکتی ہے, آنے والے دنوں میں کوئی مٹیریل بھی ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ اس سے محروم ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکمت عملی ان کے اینڈ پہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے, ادروائز وہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہے ان کے لیے, کوئی ایسے دور بھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ اس نوعیت کا کوئی بھی میزائل اٹیک یا ادروائز کارروائی جو ہے ان ملکوں کے عوام کو بالکل سڑکوں پہ بھی لا سکتی ہے, اور اس جنگ کا دائرہ جسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بہت وسیع بھی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کہیے گا جیسے ایران نے موقف اپنایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب جنگ بھی چل رہی ہو, ہم نے بدلہ بھی نہ لیا ہو اور ہم مذاکرات کے میز پر بھی آ جائیں, مذاکرات کرنے آ جائیں. آپ کو پوٹینشل آربیٹریٹر کون نظر آ رہا ہے, کون ثالث ہو سکتا ہے جو دونوں جانب, جو دونوں فریقین ہیں ان کو ایکسیپٹیبل ہو؟ شاید امریکہ تو اب نہیں ہوگا ایران کو ایکسیپٹیبل. جی, اب امریکہ تو سر اس میں پارٹی ہے نا, انہوں نے تو اپنی جو الیجینس ہے وہ اسرائیل کے ساتھ شو کر کے اور تمام جسے کہنا چاہیے سیاسی اور سفارتی امداد ان کے پلڑے میں ڈال کے خود کو مطلب ایک غیر جانبدار آربیٹریٹر ثابت نہیں کیا. یہاں پہ اس وقت جو ہمیں کی پلیئر نظر آ رہے ہیں ان میں جو سب سے آگے ہے, جس کے پاس ایک پوٹینشل ہے اور اس پہ کم از کم ایران تو ضرور اعتماد کرے گا, وہ روس ہے. کیونکہ روس کے ساتھ ان کی جو تال میل, خاص طور پہ ان کی جو شام کے اندر جو طرطوس بندرگاہ تھی اور وہاں پہ ان کے ایرانی پاسداران انقلاب کے ایڈوائزرز اور ملٹری ایکوپمنٹ وغیرہ موجود تھا, جو بالکل ایک سپلائی چین کے طور پہ لبنان میں اور فلسطین کے اندر جو ہے وہاں سے بھیجا کرتے تھے. ان کے ساتھ ان کی ایک دوسرے نمبر پہ جو ایک پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں آربیٹریٹر ہو سکتا ہے وہ چین بھی ہے. کیونکہ چین کے ایران کے ساتھ جو ایک آئل خاص طور پہ خریداری کے حوالے سے معاملات, اور پھر ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریپروچمنٹ کا جو بیڑا تھا وہ بھی چین نے اٹھایا تھا اور اس کو بڑا سکسیسفلی کیری آؤٹ کیا تھا, جس کے بعد ان دونوں ملکوں کی جو ایک سفارتی کشیدگی تھی اس کا خاتمہ ہوا تھا. اور اس کے بعد اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یو اے ای بھی ہو سکتا ہے, لیکن یو اے ای کے بارے میں ایران کی جو ہمیشہ سے یعنی ایک اس لحاظ سے سوالیہ نشان رہا ہے اس کی ہمدردی پہ, کیونکہ یو اے ای کے کچھ جزائر ہیں جن پہ یو اے ای کہتا ہے کہ ہمارے ہیں اور ایران ان کو اپنی ریاست کا حصہ قرار دیتا ہے. تو وہ ایک جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ سے کچھ اعتماد کا فقدان ہے. لیکن یہ دو ملک ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں, یقیناً انہوں نے کر رکھا ہے, تو کسی طریقے سے, اور اس میں پھر اگر کوئی عالمی فورم پہ ایک کوئی الائنمنٹ بننی ہے تو پاکستان, کیونکہ اس وقت جو پرماننٹ جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ان 15 ارکان میں شامل ہے کہ جو نان پرماننٹ ممبر ہیں, تو پاکستان وہاں پہ جو ایک بڑی افیکٹو ڈپلومیسی, ایک لابنگ جو ہے ایران کے حق میں کر سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور اچھا منصور صاحب, جس طرح سے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تھا بالکل ساتھ سرحد تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ تھی تو درمیان میں کوئی ممالک نہیں تھے, لیکن یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے 2200 کلومیٹرز, اتنی رینج کے ان کو میزائل پھینکنے پڑتے ہیں, درمیان میں مختلف ممالک آتے ہیں, اگر آپ سمندر کے راستے بحری راستوں سے بھی حملہ کرتے ہیں تب بھی مسائل ہے, اگر آپ میزائلز پھینک رہے ہیں تو وہ ممالک کو کراس کر کے جا رہے ہیں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی ایک تو ممالک کے لیے کتنا خطرہ ہے اور کب تک یہ جاری رہ سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے کہا ہزاروں میزائل ہیں ایران کے پاس ابھی؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جو یعنی جو پوٹینشیل تھریٹ ہے وہ خاص طور پہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے ایران کو اپنی جو ریجنل جو اس کی ٹیریٹری ہے وہاں سے تو وہ میزائل فائر کر ہی رہا ہے. تو ایران نے ابھی اپنے جو سب میرینز موجود ہیں وہاں سے بھی میزائل فائر کیے ہیں, اور اس وجہ سے اور اب اس بات پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایران کے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کتنی عرصے تک جو ایک
محتاط اندازہ جس کا اس وقت خود اسرائیلی حلقے بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس تقریباً 20,000 کے قریب یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں موجود ہیں. اور آج ایران کا جو اسٹیٹمنٹ اسرائیل کا جو اسٹیٹمنٹ کچھ دیر پہلے ان کی ملٹری نے دیا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 1/3 کیپیبلٹی جو ہے وہ ایران کی تباہ کی ہے. اب وہ آیا ایران کے کنزیوم شدہ میزائلز کی بات کر رہے ہیں یا جو ان کے اٹیکس ہیں اس میں نشانہ بننے والے. تو یہ ابھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جنگ میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہی ہوتی ہے. اور آج جی کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ فیک نیوز اور اس نوعیت کا ایک بڑا دورہ ہے، تو وہاں پہ کوئی تیقن کے ساتھ کوئی بات کہنا شاید دونوں فریقوں کے لیے نہ تو فیوریبل ہے اور نہ ہی پاسبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ویٹ اینڈ سی، کم از کم اگلے 2 دن جو ہیں وہ ٹھیک بڑے ہے. امپورٹنٹ ہیں. اور اس دوران جو بیک اینڈ پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس وقت دونوں کے گولہ بارود ہیں اور آرسنل ہیں وہ کیا کیا منظر دکھاتے ہیں وہ میرا خیال ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں جو کیجویلٹی ہے وہ ہیومن ٹول ہے، وہ بے گناہ شہری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اور خاص طور پہ اس وقت ایران کے اینڈ پہ تو جس نوعیت کے ٹارگیٹڈ ایکشن کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی پریشان کن بھی ہیں. بالکل، جو شہریوں اور کو اگر اس باقاعدہ کا طور پر جواب نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا منصور صاحب، اگر ہم بات کریں جوہری نظام کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ایران پر یہ حملہ کیا گیا جس کا جواز بنایا گیا، ایران کو اپنے جوہری نظام کے حوالے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ اور سر این پی ٹی کی بات ہو رہی ہے، اگر اس ٹریٹی سے باہر نکلتا ہے ایران، جس کا ایران نے اندیا دیا ہے، دھمکی بھی دی ہے، اس ٹریٹی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، اس کے کیا فیوچر کیا ہوگا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یقیناً جی ایران سگنیٹری ہے این پی ٹی کا، لیکن ایران نے بینگ اے سگنیٹری وہ تمام جسے کہنا چاہیے جو سٹینڈرڈ تھے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے اس کو پورا کیا. ایران نے بڑا ریگولر انسپیکشن کروائی ہے اپنی ان تمام نیوکلیئر انسٹالیشن کی. اور اس حملے سے 2 دن پہلے تک جو ہے جوہری توانائی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں گروسی صاحب وہ آل اوکے کی رپورٹ دے رہے تھے. لیکن راتوں رات کیونکہ اس وقت وہ جو امریکہ کی طرف سے ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع تھا، یعنی 60 دن ہو گئے، 61واں دن ہم نے نہیں ہونے دینا تو ہم نے ایران پر حملہ کر دینا ہے. انہوں نے اپنے اس شیڈیول کے مطابق کام کیا. حالانکہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے علم میں ہے اور ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو باراک اوباما کے دور میں جو جوہری توانائی کے حوالے سے جو یورپی اقوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے جو ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد اس کا یہ سول رائٹ ٹو جوہری توانائی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر پابندیاں اٹھائی تھی. اس وقت بھی بعض یورپی ممالک نے پابندیاں نہیں اٹھائی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہ نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے وہ کئی سال تک چلا تھا. اور یہاں پہ تو انہوں نے 60 دن بھی اس پروسیس کے لیے نہیں دیے. اور اس کے بعد کیونکہ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں چور تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہ صرف اور صرف ایک اتمام حجت کے لیے یہ مذاکرات کی میز سجائی. اور اس کے بعد جیسے ہی ان کی جو سو کال ڈیڈ لائن جو ہے وہ کراس ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایک آل آؤٹ حملہ جو ہے وہ ایران پر کر دیا. تو اب ایسی صورت میں اگر ایران مذاکرات کی میز پہ آتا ہے اس جی دباؤ کے نتیجے میں تو یقیناً ایران جو ہے وہ بڑی ہی کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہوگا، وہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا. اور جہاں تک ایران کی جوہری کیپیبلٹی کا تعلق ہے تو ایران نے بڑا کیئرفلی اس کو نرش کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے اور ایران کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ بڑی فیوریبل ہے اس حوالے سے کہ اس میں بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ملٹی لیئرڈ زیر زمین بنکرز بنا کے بہت ہی سیمنٹڈ قسم کے وہ وہاں پہ بھی یہ نیوکلیئر انسٹالیشن جو ہیں ان کی موجود ہیں. اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ان کے دل کا چور کہ اگر ان کو یہ یقین تھا کہ ایران نے جوہری بم بنا لیا یا اس کے بنانے کے قریب ہے تو بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جنگ کے موقع پہ کبھی بھی کسی کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ اس حملے کے دوران وہاں سے جو جوہری تابکاری کا خدشہ ہے وہ اس جنگ کی ہولناکی سے بھی زیادہ ہے. بالکل، وہ اور بھی اس کا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. منصور جعفر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہاں بات کریں گے سیاست کے حوالے سے تو آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزاحمت کی سیاست کی جائے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اب مزاحمت کی سیاست ہی وہ واحد راستہ رہ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جا سکے یا پھر تھوڑی سی سپیس حاصل کی جا سکے سیاسی طور پر. ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل پیجز ہیں، جو آفیشیل ان کے پیجز ہیں، ہینڈلز ہیں، وہاں سے جس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے حوالے سے مزاحمت کی پالیسی اپنا لی گئی ہے. دوسری جانب
22 جون کو ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 22 جون کو احتجاج کرے گی اور مزاحمت کے علاوہ اب کوئی ہمارے پاس ایسا سولوشن نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جا سکے. انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. آپ ہم پورا من نہیں رہیں گے. ڈنڈا مارو گے تو ڈنڈا ماریں گے, گولی مارو گے تو گولی ماریں گے. تم ہمیں قبر میں اتارو گے, ہم تمہیں قبر میں اتاریں گے. خان صاحب اس دفعہ ہم آئیں گے تو ہم اڈیالہ جائیں گے, ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے. اگر گولی ماری تو ایک کے بدلے میں 2 گولیاں ماریں گے. ماریں گے نہیں بلکہ ٹھوکیں گے. ٹھوکو گے ہاتھ اٹھاؤ, ٹھوکو گے. جی, تو علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے. اس کے جواب میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب نمونے ہیں, یہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہوں کہ جو انہوں نے کیا اور میں پھر بھی احتجاج کے لیے بھاگا پھروں. کیا ہو جی مجھے ڈیوٹیاں دے, کوئی مجھے جلدی نہیں ہے. جو ان کے پاس ہے احتجاج کے لیے جو نمونے ہیں وہ اب کریں احتجاج. بڑی پڑی تھی ان کو, لہٰذا جن نمونوں نے قوم کو اور پی ٹی آئی کو یہ یقین اور یہ باور کرایا تھا کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ 10 دفعہ پیدا ہو کے بھی احتجاج کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. یہ اس لیے میں ان کو نمونے بولتا ہوں. جی, تو یہ آپ نے رسپانس دیکھا ہے جو شیر افضل مروت صاحب کا ہے. ان کو خیر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے پر وہ یہ سوچتے ہیں. دوسری جانب علی امین گنڈاپور کا رویہ اور ان کے جو بیانات ہیں وہ خاصے سخت ہوتے جا رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما تحریک انصاف احمد اویس صاحب نے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا. سینئر تجزیہ کار حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد حسن صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. احمد اویس صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی اب یہ مزاحمت کی پالیسی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے بیانات سے جس طرح کی علی امین گنڈاپور دے رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم بندوق لے کے آئیں گے, ہمیں ٹھوکو گے تو ہم بھی ٹھوکیں گے, ہم اڈیالہ آ رہے ہیں, جبکہ علیمہ خان نے تو کہا تھا کہ اس دفعہ اسلام آباد نہیں جانا ہے. سر مزید سپیس ملے گی اس سے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گنڈاپور صاحب کی میں نے یہ سنی ہے اسٹیٹمنٹ. آئی ڈونٹ اپروو. اگر یہ کہیے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک آدمی جو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہو اور وہ اپوزیشن کے مقابلے میں حکومت جس کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں, اسٹیٹ مشینری ہے اس کے ڈسپوزل کے اوپر, اور پھر وہ ایک طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس طاقت کے غلط استعمال میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. جوڈیشری سے انہوں نے وہ جو اس کا انڈیپینڈنس ہونے کا اختیار تھا کہ جہاں پہ جوڈیشری آزادانہ فیصلے کر سکتی تھی وہ سلب کر لیا. فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہیں پر. لوگ سینکڑوں ہزاروں کے اندر جیلوں میں بند ہیں 9 مئی کے ڈرامے کے پیش نظر. نہ وہ ڈرامہ کبھی مکمل ہوگا, نہ ان بیچاروں کے کبھی ٹرائل مکمل ہوں گے, اور 2 سال سے زیادہ وہ اندر میں ہیں. تو ایسی کیفیت میں ایک کمزور آدمی جو ہے, یا ایک پرسونیفائی کر لیں ایک پارٹی کو ایک کمزور آدمی سے, تو وہ واہ ویلا نہیں کرے گی اور روئے پیٹے گی نہیں اور سر نہیں پیٹے گی تو کیا کرے گی؟ وہ کمزور آدمی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ کمزور آدمی اس کے پاس حکومتی مشینری ہے, اس کمزور آدمی کے پاس واقعی ہتھیار ہیں. وہ حکومتی مشینری کو تو استعمال اس کام کے لیے نہیں کرے گا, نہ کر سکتا ہے. یہ تو اس نے جو بات کی ہے وہ ایک اپوزیشن کے جو ہے حیثیت سے, پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی حیثیت سے اس نے یہ بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں نے تو پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں ان کی اس بات کو اپروو نہیں کرتا, لیکن لیٹس سی کہ آن دا ادر سائڈ کیا ہو رہا ہے. ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کے آئین کا حلیہ نہیں بدل گیا. کیا یہ آئین جو ہے یہ حکومت چلا سکتا ہے؟ یہ نظام چل سکتا ہے اس آئین کے تحت؟ کیا یہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنس اپنی قائم رکھ سکتی ہے, اور رکھی ہے اس نے اس نظام کے تحت؟ اور اگر رکھی ہوتی تو جب چیلنج کر گیا تھا 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا, تو وہ ساری پٹیشن جو ہیں وہ کیوں نہیں لگائی گئیں اب تک؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دی ہیں. یعنی جس کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جس 26ویں ترمیم کی لیگیلٹی کو, اس کی کانسٹیٹیوشن حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے, اور وہ اس کے باوجود وہ عدالت کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا
کہ سپریم کورٹ سب سے پہلے اس کو سنتی, اس کو ہاں نہ میں جو فیصلہ کرنا تھا کر دیتے آپ فیصلہ, اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا ہے کہ آپ روز کیسز کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. آپ نے 12 جولائی کی میٹر کے اوپر ریویو سننا شروع کر دیا, 12 جولائی کے فیصلے کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا. تو بتائیں آپ ایسی کنڈیشن میں یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو خود ہی وہ راستہ جو قانونی ہے, وہ راستہ جو رول آف لا کا ہے, وہ راستہ جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت ہوتی ہے, وہ سارے راستے تو بند کر دیے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جب سب راستے بند ہیں تو پھر کیا کیا جائے, مزاحمت ہی کی جائے گی. حماد حسن صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح کے بیانات ہیں, اور احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ویلیڈیٹ نہیں کرتا جس طرح کی گفتگو کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے, لیکن ہمارے پاس راستہ کیا بچا ہے؟ ویلیڈیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں جب وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے پارٹی کے اہم ترین رہنما ہیں, ایک اہم منصب پر بیٹھے ہیں, اس صوبے میں موجود ہیں جو دہشت گردی اور بدامنی کا شکار ہے, جو 709 ارب کا مقروض ہو چکا ہے. اس کے باوجود ان کی جماعت نے اسے اس منصب پر بٹھایا ہے. ان کے ہاتھوں 26 نومبر بھی ہو چکا ہے, شدید کرپشن بھی ہو رہی ہے. ابھی چند گھنٹوں میں ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل آنے والا ہے, آپ میڈیا پر دیکھیں گے, 100 ارب سے بڑا سکینڈل ہے. وہاں پر پارٹی کئی حصوں میں منقسم ہے. تو کیا پارٹی نے اس کو ڈسون کر دیا اس کے بیان کو, یا علی امین کو, کہ اس نے کہا ہے کہ ایک گولی ماریں گے تو 2 گولیاں ماریں گے, گویا وہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں, آئین کو مانتے نہیں ہیں, ریاستی ریٹ کو مانتے نہیں ہیں. تو کیا پی ٹی آئی نے اس سے ڈسٹنس کر لیا, اس کے بیان کو ڈسون کر دیا؟ اگر نہیں کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اون کر رہے ہیں, یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے. لیکن ہم ذرا اور معاملات کی طرف جاتے ہیں. جی, وہ ایک تشدد اور احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں, لیکن اس سے وہ پیچھے ہٹے کب ہیں؟ کیا 9 مئی کو وہ نکلے نہیں تھے اور ابھی تک بھگت رہے ہیں؟ کیا 24 نومبر کو پشاور سے احتجاج کا جلوس روانہ نہیں ہوا تھا, اور پھر 26 نومبر کو اسلام آباد سے بھاگ بھی گئے تھے؟ تو یہ تو وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. وہ تو ایک تھریٹنگ پوزیشن کریٹ کرتے ہیں, دوسروں کو ڈراتے ہیں. ایک اور سمت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں. دراصل وہ بات چیت کے لیے ایک دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں, اور اس دھمکی آمیز رویے کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے. اور وہ ڈیل اس صورت میں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں, کرپشن کے جو مقدمات ہیں اور انہیں رہا کیا جائے. تو بھئی یہ تو عدالتی معاملات ہیں, اور یہ تو ایک کیس نہیں ہے, یہ تو صرف 190 ملین کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو توشخانہ 2 ابھی سر پر ہے, بہت سارے معاملات ہیں. تو وہ تو عدالتوں میں آپ فیس کریں. رہی احتجاج کی بات اور دھمکی آمیز رویہ, تو وہ کیسے نکلیں گے؟ یعنی کیا انہوں نے صوبے کو بڑی آئیڈیل صورتحال دیے؟ وہاں پر کیا کرپشن رک گئی ہے؟ کیا پارٹی کے اندر یکسوئی آ گئی ہے؟ پارٹی کے اندر اتنے سارے گروپس ہیں کہ ایک دوسرے کی شدید مخالفت ہو رہی ہے. حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو بالکل ٹھیک ہے. حماد صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں احمد اویس صاحب سے کہ کس طریقے سے احتجاج کریں گے, اس احتجاج میں کیا وہ مختلف ہوگا جو پہلے نہیں ہوا اور اب کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ احمد اویس صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا, کس نوعیت کا یہ احتجاج ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے, تو احتجاج اسلام آباد میں نہیں ہوگا. علی امین کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے, اڈیالہ جائیں گے, تو کیا خان صاحب کو جیل سے چھڑوا کے لے کے آئیں گے؟ ایسا کیا ہوگا؟ دوسری جانب ڈیل کی بات کی حماد حسن صاحب نے, تو کیا مقصد یہی ہوگا کسی طرح بات چیت ہو جائے, ڈیل ہو جائے اور ہم خان صاحب کو چھڑوا لیں وہاں سے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے, محترم یہ کہ ابھی فرما رہے تھے کہ جی حکومت کی ریٹ ہے, اور حکومت کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ وہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے, وہ حکومت جو ایک خالق کی مخلوق ہے, وہ حکومت جس کی جو ایک پانی کا ببل ہے, وہ حکومت جو سوائے کرپشن کیا کر رہی ہے. چلو ان کو تو اب یہ تو ان کو تو وہ الزامات ہے نا لگا رہے ہیں, لگاتے چلے جائیں.
جو مشکلات سے وہ صوبہ گزر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لیٹ اس سی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب وہ جب یہ پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے آٹا تقسیم کیا تو انہی کے نون لیگ کے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا کہ یہ آٹا بانٹنے میں 20 بلین روپیز کا گھپلا ہو گیا۔ یہ آن سٹیٹمنٹ ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے۔ چلیں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جب فارم 47 کی بیس کے اوپر یہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو اوس لینے کے بعد کہا کہ یہ ملک کی کیونکہ اکانومی بڑی خراب ہے، میں تو کوئی اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا تنخواہ نہیں لوں گا میں۔ چلیے بڑا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ ایک مہینے کے بعد شور مچ گیا آئی پی پی کا کہ جی دیکھو ایک یونٹ دیے بغیر یہ آئی پی پی والے جو ہیں یہ اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان کے خزانہ سے لے چکے ہیں، اور اسی شور میں پھر وہ ڈیٹیل سامنے آئیں کہ ان کے 2 صاحبزادے جو ہیں وہ آئی پی پی کا 28% شیئر جو ہے ان کے یونٹس کا ہے، اور کتنے ارب روپے آپ کو لے چکے ہیں بغیر ایک یونٹ بجلی دیے۔ احمد اویس صاحب آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن تمام حکومتیں آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت آئی، آئی پی پیز تب بھی موجود تھے، لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ پبلک کو انگیج کریں اسی مہنگائی کے موضوع کے اوپر، اگر آپ پبلک کو انگیج کریں اسی حوالے سے، مہنگائی کا عالم ابھی آپ تھوڑی آگے سنیے۔ ابھی دیکھیے جب انڈیا کا اٹیک ہوا اور وہ اس سے پہلے وہ مودی نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، یہ کیا جنگ لڑیں گے اور یہ کیا مقابلہ کریں گے ہمارا، یہ کچھ کریں گے، یہ تو کرائسس کا شکار ہیں۔ ادھر جنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جب جنگیں ہوئی ہیں تو پاکستان کی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی نے ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں دی تھی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب جنگ ہوئی تو 140% انہوں نے صرف پارلیمنٹیرین یہ جو اپنے کیبنٹ ممبر ہیں ان کا انہوں نے تنخواہ جو ہے اور مراد بڑھا دی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس انداز کے اندر اس ملک کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ احمد صاحب اگر اس کو دیکھا جائے جب خان صاحب باہر تھے اس وقت بھی مزاحمتی سیاست کا ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا تھا۔ اب جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں آپ نے سوشل میڈیا ہینڈلز ان کے دیکھے ہوں گے، اور اگر ہم بات کریں واشنگٹن میں جو احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ احتجاج تو ناکام ہو گیا، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں تحریک انصاف مزاحمت کی سیاست نہیں تشدد کی سیاست کر رہی ہے۔ مزاحمت کی سیاست تو ایوب دور میں بھی ہوئی، پی ڈی ایم بنی تھی، فاطمہ جناح نے لیڈ کیا تھا، مودودی صاحب بھی تھے، ولی خان بھی تھے، نوابزادہ نصر اللہ بھی تھے، تمام اہم لیڈرز ان کے ساتھ تھے۔ ماشاء اللہ حکومت کے خلاف لڑے، طویل عرصے تک لڑے۔ بھٹو دور میں ولی خان نے حیدرآباد ٹریبونل کا سامنا کیا، ایف ایس ایف کے معاملات بھی رہے۔ پھر ضیاء ماشاء اللہ میں ایم آر ڈی تحریک بنی، ایک طویل اور ایک منظم تحریک تھی۔ پھر مشرف دور میں اے آر ڈی کی تحریک بنی، تو وہ تھی مزاحمتیں، اور وہ تھی سیاسی مزاحمت، پولیٹیکل ریزسٹنس، مارشل لاؤ کے خلاف، جابرانہ اور آمرانہ نظام کے خلاف، آئین کی بحالی کے لیے۔ لیکن عمران خان کون سی مزاحمت کر رہے ہیں؟ وہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح اقتدار دے دے جس طرح 2018 میں مجھے دی گئی تھی آر ٹی ایس کے ذریعے، اسی طرح کی فضا میرے سامنے لائی جائے جو 2011 کے بعد لائی گئی تھی، اور جو ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا اسی طرح کی فضا بنا دی جائے۔ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کہاں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہاں پر آئین و قانون کی بالادستی کا ساتھ دیا؟ کہاں پر جمہوریت کا ساتھ دیا؟ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، سیاستدان ڈاکو اور چور ہیں۔ وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں فلاں جرنیل سے بات کروں گا، فلاں جرنیل سے بات کروں گا۔ تو جب ان کا نیریٹو یہ ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے، تو پھر کہاں وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ اپنی پارٹی کو جمہوری جدوجہد کی طرف لے کر آئے، پہلے تو وہ اس کو ایک سیاسی مزاحمتی تحریک تو بنا دے۔ ابھی تک تو ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آئین و قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر کیوں روز روز کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں؟ آئین و قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں؟
आईन व कानून में तो ये लिखा है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे आए, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, आप पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाए तमाम जमातों के साथ। आईन में तो यही है, आईन में तो ये नहीं है कि आप जाकर इदारों के साथ मुज़ाकरात करें और वो बयानियाँ आप बनाकर लोगों के सामने रखें। देखिए इमरान खान खुद भी यकसू नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, वो मुज़ाहिमती तहरीक की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन मुज़ाहिमती तहरीक चलेगी कैसे? क्या उनकी पार्टी में इतना दमखम है? क्या 26 नवंबर के बाद उनके कारकुन निकले कहीं? और अब भी आप देख लें, ये जो तहरीक के हवाले से बात हुई है तो वो तो खैबर पुख्तनख्वा तक महदूद है, जहां उनकी अपनी हुकूमत है। गोया पंजाब को पीटीआई ने अलग कर लिया। आप देखें पंजाब की लीडरशिप या तो जेलों में है या बहुत पीछे सफ़ों में मौजूद है। इस वक्त तो पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप से और वो अपने अपने ग्रुप लेकर पीटीआई को चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्रुपिंग की आप बात करें। अहमद साहब, अहमद अवैस साहब से बात करेंगे। अहमद अवैस साहब, ये बताइएगा कि एक तो इस एहतजाज का लाएअमल क्या होगा और उसका मकसद क्या है? बातचीत किससे करनी है? जिस तरह हमाद हसन साहब कह रहे थे कि बातचीत अगर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे नहीं करनी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दूसरी जानिब हमने वाशिंगटन में देखा कि एहतजाज हो रहा है फील्ड मार्शल के दौरे के खिलाफ, जिसको शहबाज गिल वहां पर लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो उसको लाइव दिखा रहा है, पेज पे उसका वक्त बताया जा रहा था। तो सर ये फासला कैसे सिमटेगा अगर ये सब किया गया? तो अगर ज़रा सा आप इंसान यहाँ पे तारीख़ के ऊपर भी आप एक नज़र रखें, अगर तो तारीख़ में ऐसे वाक़यात जब आते हैं तो बाज़ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ये हॉर्न लॉकिंग, जैसे हॉर्न लॉकिंग हो गई हुई थी ना पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो भी बन गई बाद में, एक हॉर्न लॉकिंग थी। लेकिन इंडिया का जो हमला हुआ उससे एकदम से वो हॉर्न लॉकिंग खुल गई और पूरी कौम यकजा हो गई, इकट्ठी हो गई। बिल्कुल उसमें सब नेशनलिस्ट हमें एक स्लोगन नज़र आया। वो टाइम था कि उस वक्त बैठ के इस मसले को हल कर लिया जाता और आसानी से हो जाते। लेकिन उसके बाद फिर एक जो है वो एक अजीब किस्म का जो है वैनिटी, अजीब किस्म का जो एक फॉल्स ईगो जिसको आप कह लीजिए, वो उसी तरह कायम रही। मामला फिर खराब होने शुरू हो गए। ये हालात को समझना तो इनका काम है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमाद हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप हेड ऑन में गुफ्तगू कर रहे थे, प्रो का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।